सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दे करम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद उसामा गाज़ी रमज़ान मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम के साथ, और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का मौज़ू भी बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया परेशान है, 200 ममालिक में वबा फैल चुकी है, रोज़ाना हलाकतों की इतलात आती हैं, रोज़ाना मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा नज़र आता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी दौरान बहुत से बयानात ऐसे हैं जो आए और दुनिया में उन पर बड़ा गौर किया गया। एक बयान जिसके हवाले से हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में भी इसकी बात हो रही है। इसराइल के वज़ीर सेहत हैं याकूब लिज़मान, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा से ये साबित हो रहा है कि दुनिया अपने इख्तिताम के करीब है, और उनके बकौल जब मसीहा आएगा वो वक्त करीब आ गया है, और वो दिन करीब है जब मसीहा ज़मीन पर उतरेगा और यहूदियों की हालत ज़ार को दूर करेगा। अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि इस्लाम में मुसलमानों के हमारे दीन के मुताबिक जिसको यहूदी मसीहा कहते हैं वो असल में दज्जाल है। और क्या वाकई अब वो निशानियां पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं? क्या ये वबा क़यामत से पहले की निशानी में से है? क्या वो वक्त आने वाला है? वैसे तो कुरान मजीद में इस हवाले से बड़ी अहम आयत है, और उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ही जानता है उस वक्त को, यानी जब क़यामत आएगी तो उस वक्त के बारे में अल्लाह ताला को ही पता है। लेकिन अहादीस की रोशनी में हमें बहुत सी निशानियां भी मिलती हैं। तो दज्जाल का फितना क्या होगा, दज्जाल का खुरूज किस तरह होगा, क्या होगा, और किस तरह उसके फितने से बचा जा सकता है, इमाम मेहदी के हवाले से क्या बताया गया है दीन इस्लाम में, और हमें इस बारे में जानना बड़ा अहम है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, जनाब मुफ्ती नईम साहब, और जनाब डॉक्टर ताहिर कादरी साहब। मुफ्ती नईम साहब, पहले आपसे मैं चारों गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फरमाइएगा कि कुर्ब क़यामत के हवाले से दीन इस्लाम में क्या निशानियाँ बताई गई हैं, और क्या ये वबा, कोरोना की वबा, उन निशानियों में से एक कही जा सकती है, और कुर्ब क़यामत में क्या कुरान वाकई उठा लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ब क़यामत की निशानियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा बताई है, और वो किताब बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, किताबुल फितन में भी, दूसरी जगह भी। तो ये यकीनी बात है कि फितना दज्जाल भी होगा, इमाम मेहदी का भी ज़हूर होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन ये कहना कि अब ये क्या दुनिया ख़त्म होने के करीब आ चुकी है, ये मैं समझता हूँ कि ये बात ऐसे ही है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तो तब पता चलेगा जब सारी अलामतें वजूद में आएंगी या पाई जाएंगी। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक भी नहीं रहेगा तो उस वक्त क़यामत कायम होगी, और उससे पहले कायम नहीं होगी। तो इसलिए यकीनी तौर पर जो ये वज़ीर सेहत या जो भी कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये अपना गुमान है, इसका शरीयत और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो इसराइल के वज़ीर सेहत ने दज्जाल के हवाले से बात कही है, यानी वो उसको मसीहा कह रहे हैं, इसके तनाजुर में क्या क़यामत की निशानियाँ जो हमें बताई गई हैं, बुलंद इमारतों के हवाले से बात कही जाती है, हम सुनते हैं कि कत्ल व गारतगरी आम हो जाएगी, वो हमें नज़र आता है, वबाएँ होंगी, अफरा तफरी होगी। बहुत से लोग तो कहते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, नफ्सा नफसी है, इख्तलाफात हैं, टेक्नोलॉजी, नितने झूठ, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वाले से दो नुकात पर चाहूँगा कि थोड़ी सी वजाहत हो जाए। पहली बात तो ख़ुद यहूदियों की है। यहूदियों के यहाँ चूँकि हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा की बशारत थी, और हज़रत ईसा की आमद को यहूदियों ने कबूल नहीं किया। चूँकि कबूल नहीं किया, इसलिए उनको अपनी उन्हीं बशारतों के मुताबिक हज़रत ईसा का इंतज़ार होना चाहिए, उनके अपने अक़ीदे के मुताबिक। और जब हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए तो उनकी बशारतें थी कि नबी करीम तशरीफ़ लाएँगे। इस एतबार से ईसाइयों को नबी करीम का इंतज़ार है, चूँकि उन्होंने हमारे नबी मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को कबूल नहीं किया और अपनी ईसाइयत पर बाकी रहे।
اب جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کے درمیان، تمام فرقوں کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ ان کی آمد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمانوں سے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ وہ حضرت مہدی آخر الزماں کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی امامت میں دنیا سے شرک کے خاتمے اور توحید کے غلبے کے لیے اس جد و جہد میں شریک ہوں گے۔ تو گویا یہودیت، مسیحیت اور اسلام تسلسل سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہودیوں کو بھی انتظار ضرور ہے اور عیسائیوں کو بھی انتظار ضرور ہے، لیکن ان کے اپنے مفہوم اور اپنے عقیدے کے مطابق۔ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ قیامت نے آنا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب اس دنیا کے اس پورے نظام کا درہم برہم ہونا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب زمین کا تباہ ہونا ہے۔ قیامت کا آنے کا مطلب اس نظام شمسی کا تباہ ہونا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب ان تمام سیاروں کا تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ قیامت کے آنے کا مطلب زمین سے پانی کا خشک ہونا، زمین کا ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، ان پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح سے ہواؤں میں بکھر جانا، اور انسانی زندگی کا، اس مادی زندگی کا، بدن کی زندگی کا اس دنیا سے خاتمہ ہونا ہے۔ یعنی قیامت کا مطلب ایک نئی دنیا کا آغاز ہے، جس کو عالم محشر اور عالم آخرت آپ کہتے ہیں۔ لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں یہ بات مسلمہ ہے تمام مکاتب فکر کے درمیان کہ قبل از ان کے قیامت آئے، احادیث میں ہے لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اگر قیامت سے ایک دن بھی قیامت کو باقی رہ جائے، ایک دن قیامت سے پہلے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس دن میں امام مہدی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے امام مہدی، اور اس کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، دین کا احیاء فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی حکومت روئے زمین کے تمام کونوں اور تمام حصوں پر قائم ہو جائے گی، اور ایک ہی حکومت ہوگی جو عالمگیر ہوگی، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوگا، اور وہ حکومت اللہ کی حکومت ہوگی، امام مہدی کے ذریعے سے ہوگی۔ تو یہ قیامت سے پہلے کے امور ہیں۔ اب ظہور امام مہدی کے حوالے سے پھر کچھ علامات ہیں، اور وہ علامات کچھ ایسی ہیں جن کو ہر دور میں آزمایا گیا ہے۔ ان علامات میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں جو حتمی ہیں، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو عمومی ہیں۔ عمومی جو علامتیں ہیں ان میں مثلاً یہ جو آپ نے ابھی اشارہ کیا، بلند بلڈنگوں کا، زمین سے اگنے والے درختوں کی طرح سے ان کا بننا، یہ ایک علامت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد عورت کی شکل اختیار کرے، عورت مرد کی شکل اختیار کرے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ سود اس طرح سے عام ہو جائے جس طرح سے ماں کے دودھ کو لوگ حلال سمجھ کر پیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک علامت قتل و غارت گری اور بے امنی ہے زمین کے اوپر۔ اسی طرح سے اور بہت ساری علامات ہیں جس میں وحشت ہے، بربریت ہے، درندگی ہے، قتل عام ہے، اور تباہی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، عدوان ہے۔ یہ ساری وہ عمومی علامات ہیں، لیکن کچھ علامات خصوصی ہیں۔ ان خصوصی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ ہاتف غیبی کی آواز ہے، کہ آواز آئے گی، اور اس آواز کے بعد ایک علامت سعودی عرب یعنی حجاز کی سرزمین کا ایک حصہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اس کا زمین میں دھنس جانا ہے۔ ایک علامت سفیانی کا خروج ہے، ایک علامت دجال کا آنا ہے۔ لہٰذا ان علامتوں کی بنیاد پر قیامت کے آنے کا تعین کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ جو عمومی علامتیں ہیں وہ ہر دور میں رہی ہیں، اس سے پہلے بھی رہی ہیں، اور اب بھی ہم بہت ساری عمومی علامات کو دیکھتے ہیں، لیکن جو خصوصی علامات ہیں وہ جب سامنے آئیں گی، اور اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان علامات کو پرکھا جائے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کوئی رائے قائم کی جا سکے کہ اب آیا قرب قیامت کے علامات ہیں یہ یا نہیں ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کا تشریف لانا اور ظہور فرمانا اور زمین پر حکومت کرنا، یہ قطعی ان نصوص اور عقائد میں سے ہے جس پر تمام عالم اسلام متفق ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب،
موضوع کے حوالے سے اس سے جڑتی بھی ہے یہ بات، لیکن اس سے تھوڑا الگ یہ کہ یہ جو ابھی وبا ہے، صرف اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارے لیے کیا پیغام لائی ہے یہ صورتحال، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ زندگیوں کو بدلنا اور بہتر سمت لے کے جانا اور ایک بہتر ماڈل لائف کا اپنانا، تاکہ جب یہ مشکل حالات ختم ہوں تو ساتھ ہی آپ کی اپنی زندگی میں ایک اخلاقی انقلاب آ چکا ہو، آپ کے رویوں میں ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی آ چکی ہو، اور ایمان کا اور اخلاق حسنہ کا ایک نور پیدا ہو چکا ہو، شخصیتیں بدل جائیں۔ شخصیتوں کو بدلنے اور سیرتوں کو خوبصورت انداز سے سنوارنے کا موقع ملتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، مگر اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تاکہ آدمی کسی چیز کو پڑھے، کسی چیز کو سنے، کسی چیز کو سمجھے، پھر اپنا انالیسز کرے اس کی روشنی میں کہ میں کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہا ہوں، کہاں کہاں غلط ہوں، کہاں کہاں میں صحیح ہوں، کتنا صحیح ہوں، میرے اندر خرابی کی کتنی زیادہ یعنی غلبہ ہے خرابی کا، اور اصلاح کی کتنی سپیس ہے، کتنی گنجائش ہے، میں بھلائی سے، حسن اخلاق سے، نیکی سے، تقوی سے کتنا دور ہوں، کتنا پیچھے ہوں۔ آدمی انالائز کرے، اپنے اندر انالائز کرے، پھر یہ جو نسخے ہیں ان کو اپلائی کریں، ان کو استعمال کریں، ان کو نسخوں کو، اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ شفا یابی ہوگی، اخلاقی شفا یابی، روحانی شفا یابی، مزاجی شفا یابی، طبیعت میں تبدیلی کی شفا یابی، تبدیلی آئے گی۔ تو ان ایام کو اور اس خلوت کو اور اس وقت کی فراغت کو اس پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ جب آپ اس سے نکلیں تو ایک نئی شخصیت نظر آئے، اس کے بعد جب آپ کا لوگوں سے برتاؤ ہو تو ایک ڈیفرنٹ برتاؤ ہو۔ یہ میرا مقصود ہے، اس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچے گا۔ بطور قوم ہم فکری، ذہنی، طبعی اور اخلاقی طور پہ بدل جائیں گے۔ تو حالات تو جب مشکل آتے ہیں، سمجھیے ان مشکلات کے نزول کو تو ہم ٹال نہیں سکتے، وہ تو آ گئی، اس کے جو اسباب ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس میں اور تباہ ہو جانا ہے، بگڑ جانا ہے اور بیٹھ جانا ہے، مایوس ہو جانا ہے، یا ان سے سنور کے نکلنے کی کوشش کرنی، جی یہ ہے بنیاد۔ اچھا مفتی نعیم صاحب، یہ فرمائیے گا جو یہ اسرائیل کے وزیر ہیں، انہوں نے تو بات کر دی اپنے مسیح کے حوالے سے، لیکن ہم جس کو دجال کا کہہ رہے ہیں، لیکن ابن سیاد کے حوالے سے بتائیں وہ کون ہے؟ کیا وہی ہے مسیح دجال اس کو کہیں گے؟ اور یہ کہ دجال کی حقیقت ہے کیا اصل؟ دیکھیں، ابن سیاد دجال نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معاملہ آیا تھا آپ کا، اور اس لیے جو ہے اس معاملے کو اس سے الگ رکھا جائے۔ باقی دجال کے فتنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت ساری علامتیں بتائی ہیں، اور اس کی پوری صورت کیسا ہوگا، کیا کرے گا، مشرق اور مغرب اور سب جگہ جائے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ کفر کی اور اس کی دعوت دے گا، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر ہم بحث میں پڑ گئے اور اس کو چھیڑا گیا تو امت مسلمہ میں بہت ساری تنازع پیدا ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے کہ خروج دجال پر مختلف لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ دجال آ چکا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ متنازع باتیں ہیں، اور میڈیا میں اس کو ذکر کرنا یہ عوام الناس کو، عامت الناس کو صحیح نہیں گائیڈ کرنا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام الناس کو اس بات پر لگایا جائے کہ یہ جو وبا آئی ہے یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، یہ تنبیہ ہے، اور تمام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ان کے اندر کمیاں ہیں، بے شرم ہونا، بے حیائی ہونا، اور اس کے علاوہ گانوں کا عام ہونا، یہ تمام علامتیں آپ نے بتائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے۔ باقی دجال کے معاملے کو
اس وقت لے کے آنا یہ ایسا ہے کہ امت مسلمہ میں اس بارے میں بڑے اقوال ہیں، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. میرا خیال یہ کہ اس پر زیادہ بحث نہ کی جائے تو بہتر ہے. جی لیکن آپ کی بات بالکل مفتی صاحب درست ہے. علامہ صاحب یہ جو مفتی صاحب بات کریں بالکل صحیح ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. مختلف چیزیں ہوں گی، ظاہر ہے ہمارے ہاں مکتبہ فکر مختلف ہیں، اور یہ ایک طرح سے حسن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ رکھا، جس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی اور اس طرح سے ایک تفصیل ہے. لیکن کچھ چیزیں جو متفق علیہ ہیں جن کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا وہ دجال کی اپنی اس نے جنت اپنی دوزخ بنائی ہوگی، اس کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور ایسی باتیں جو تمام مکاتب فکر جس کو مانتے ہیں کہ وہ جو دعوے کرے گا، وہ جس طرح سے چیزیں دکھائے گا، اور بہت سے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے. دیکھیے میں اس حوالے سے دو باتیں مزید عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود دجال کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر جو ڈیبیٹیبل ہے. علمی موضوعات پر گفتگو کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے اگر خود ایک موضوع ہی کو رکھ کر اس پر تفصیل سے بات کی جائے اور تمام علماء کرام، اہل تحقیق اور اہل قلم اس پر اپنی اپنی آراء دیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو اس طرح سے مختلف مکاتب فکر کی رائے بھی سامنے آ جائے گی، اور اس موضوع کو کھولتے ہوئے لوگوں کو اصل حقائق کا پتہ بھی چل جائے گا. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بٹھا کر آپ خود دجال کے موضوع پہ ایک مستقل پروگرام کر لیں، اور اس پہ جو ہے پھر مختلف آراء سامنے آئیں. ایک اور نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کورونا کے حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے کہا، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، انفال کی غالباً 33ویں آیت ہے. فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول جب تک آپ اس قوم کے درمیان ہیں آپ پر، آپ کی اس قوم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہوگا اور اللہ عذاب نہیں کرے گا. اور اسی سے متصل آگے فرمایا کہ وما کان معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ قوم یعنی مسلمان امت اسلامی جب تک استغفار کرتی رہے گی اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوگا. تو اس لیے آنے والے حوادث اور واقعات اور مسائل کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا قوم کے اندر استغفار کا سلسلہ جاری ہے، توبہ کا سلسلہ جاری ہے. اگر توبہ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس طرح کی بیماریاں، وبائیں، زلزلے، سیلاب اور ایسے حوادث جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جو فرد بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اسی قوم کے لیے امتحان کا باعث بنتے ہیں، آزمائش کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے تحقیق کے در کھلتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو غریب پروری کا موقع ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کے صبر کو آزمانے کا موقع ملتا ہے، ذخیرہ اندوزوں کے اس گناہ کو بھی آزمانے کا موقع ملتا ہے، انفاق کرنے والے اور لوگوں کو اپنا سب کچھ قربان کر کے ان کو کھلانے والوں کو آزمانے کا بھی موقع ملتا ہے. اس لیے اس کے کئی پہلو ہیں. ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم رائے قائم کریں تو میرا خیال ہے ہماری رائے متوازن ہوگی. جہاں تک دجال کے موضوع کا تعلق ہے، اس پر دو آراء تو ہیں. ایک تو وہی روایتی آراء ہے کہ دجال آ کر کیا کرے گا. دجال آ کر انسانوں کو دھوکہ دے گا، ظلم کا بازار گرم کرے گا، معاشرے کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کرے گا، اللہ سے دور کرے گا، اللہ کی توحید کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے نکال کر اپنے نظریات کا تابع بنانے کی کوشش کرے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ دجال کسی فرد خاص کا نام نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کا نام ہے جس میں یہ تمام خصوصیات جمع ہو جائیں. لہٰذا ہمیں دونوں پہلوؤں سے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اور کئی پہلو نکل آئیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان پہلوؤں پر تحقیق کر کے علماء کو بٹھا کر، چونکہ یہ کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے، یہ افراد کی تحقیق کا اس پر انحصار ہے، تو محققانہ انداز میں اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے اور عوام کے سامنے رکھی جائے تو ایک کم از کم الجھن عوام کی دور ہو جائے گی. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آگے آنے والے دنوں میں کوئی ایسا پروگرام رکھیں جس میں خود اسی کو صرف موضوع سخن بنائیں، اور اس موضوع پر جتنے بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں ان سوالات کو جمع کر کے اس کا جواب لیں. تو میرا خیال ہے اس سے ایک اچھی تحقیق سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا چونکہ
اس وقت عشرہ مغفرت چل رہا ہے، رمضان المبارک، یعنی یہ 10 دن مغفرت کے کہے گئے ہیں، اور اس میں بہت بخشش کا سامان ہے روزہ داروں کے لیے۔ تو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں، یعنی ماہ سیام میں، رمضان المبارک میں، اور یہ جو عشرہ مغفرت ہے، اس میں بھی مال اگر غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے تو وہ بھی مغفرت کا، بخشش کا باعث بنتا ہے؟ اب آج سوال یہ ہے کہ غصہ ضبط کرنے سے بھی پہلے خرچ کرنے کی بات کو متقین کی تعریف میں مقدم رکھا گیا۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے متقین کی تعریف کی تو وہ تعریف والکاظمین الغیظ سے بھی پہلے ایک صفت بیان کی گئی، ایک کریکٹرسٹک، اور وہ خرچ کرنے والے ہیں، ہر حال میں خرچ کرنے والے، اور اس کے بعد فرمایا پھر غصے کو ضبط کرنے والے، پھر فرمایا معاف کر دینے والے، پھر فرمایا لوگوں پر احسان کرنے والے۔ تو متقین کے باب میں اور جنت کے باب میں اور مغفرت کے باب میں خرچ کرنے والے، اس کو مقدم اس لیے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کیٹیگوریکلی سمجھا دی، کیٹیگوریکلی سمجھا دی، اور وہ یہ کہ متقی وہی لوگ ہیں نا جو پہلے مومن ہوں گے۔ ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ اگر بندہ مومن نہیں تو متقی کہاں سے بنے گا؟ اور متقی نہیں ہے تو پھر اگلے معاملات کیسے نصیب ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب میں اس سبب کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ ایون غصہ پی جانے والے اور معاف کر دینے والے اور احسان کر دینے والے، ان خوبیوں کے بیان سے بھی پہلے یہ کہا خرچ کرنے والے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر، پریشان حالوں پر خرچ کرنے والے۔ یہ جو خرچ کرنا ہے، اس کو سب سے پہلی صفت کے طور پہ کیوں رکھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد، کہ ایمان اور کنجوسی کسی بھی ایک شخص کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے دل میں ایمان بھی ہو اور کنجوسی بھی ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کنجوس نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں ایمان ہے وہاں بخل نہیں آ سکتا، اور خرچ کرنا جتنا زیادہ خرچ کریں گے، اور فی السراء والضراء، زیادہ مال ہوگا تب بھی خرچ کرنا، تھوڑا مال ہو اپنے پاس خود تھوڑا مال تب بھی خرچ کرنا، ہر حال میں خرچ کرنا، یہ دراصل بخیلی اور کنجوسی کے بت کو توڑتا ہے۔ بڑی خوبصورت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد مفتی نعیم صاحب سے بات کریں گے کہ جب اس طرح کا دور ہو کہ مجموعی طور پر بہت بڑی مصیبت ہو، وبا ہو چاہے، یا فتنہ فساد کا دور ہو، بہت بڑا کوئی امتحان آ جائے، تو اس کے حوالے سے دین میں کیا تعلیمات ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں۔ کر دے کرم، کر دے کرم، کر دے کرم، کر دے کرم۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی، مفتی نعیم صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ اس پر ہمیں ٹیلی ویژن پر بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر لوگ جو ہے مختلف طرح سے ان کے ذہنوں میں کچھ عجیب و غریب سوال بھی آ سکتے ہیں، لیکن کچھ جو باتیں آپ نے کہیں جو بڑی واضح ہیں حدیث میں یا قرآن مجید کے حوالے سے، ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ فتنہ و فساد کا دور کم از کم ہوگا، یعنی دجال سے پہلے یا امام مہدی کے ظہور سے پہلے، تو اس دور میں کیا کرنا چاہیے جس دور سے لوگ گزر رہے ہوں، چاہے وہ وبا ہم اس کو کہیں، آج کے دور میں مصیبت کہیں، امتحان کہیں، مجموعی طور پر اگر قوم پر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت وبا آ جائے تو قرآن پاک کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور زمین میں اور سمندر میں جو بھی فساد ہوتا ہے وہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر کہا ہے، تو لیذیقہم بما، تاکہ تم میں چکھائے جو تم نے عمل کیے۔
چونکہ ہماری بدعمالیاں بہت بڑھ گئی ہیں، ہم ہر جگہ سود اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ میں، غیبت میں، چغل خوری کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا معاشرہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے، جو آپ کی زندگی کا نمونہ ہے، وہ ہم نے آپ چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر اب بھی ہم یہ بابرکت مہینے کے اندر، جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے کی ہر رات کو ایک فرشتہ آسمانوں پر سے نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس مہینے کے اندر 2 چیزوں کا اہتمام ہو، ایک اللہ سے توبہ اور استغفار کا اور اپنے لیے مغفرت کا، اور دوسرا یہ چونکہ یہ زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا انفاق۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ سوچیں گے کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مال کو جمع کرو، ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا گیا ینفقون، مال کو خرچ کرو، حالانکہ آدمی خرچ تو جب کرتا ہے جب جمع کرتا ہے، جمع کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ ہر جگہ کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں غریب کتنا پریشان ہے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اور اس وقت جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں، اور وہ اپنے مال کو خرچ کریں اور اس سے غربا کو دور کریں، ان کی پریشانی کو، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل 70 نفلوں کے برابر۔ اور پھر اس میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ماہ کے اندر جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا 700 گنا زیادہ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کو خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں اور غربا پر خرچ کریں۔ اس وقت جو لوگوں کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے افسوسناک ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ آج ہی میرے پاس چند لوگ آئے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں افطار اور سحر کے لیے کھانے کو نہیں ہے، بچے بل بلا رہے ہیں، ہماری حکومتیں صرف باتیں کرتی ہیں، دنیا سے فنڈ اکٹھا کرتی ہیں، دنیا کو کہتی ہیں کہ ہمارے کو فنڈ دو، لیکن کہاں خرچ ہوتا ہے، کن پر خرچ ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ میں یہاں حکومت سندھ کے اندر کراچی میں موجود ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم نے اتنا تقسیم کر دیا، اتنا تقسیم کر دیا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو بتائے آ کے کہ مجھے اتنا راشن ملا ہے، مجھے اتنا ملا ہے۔ اللہ سے خوف کریں ارباب حکومت کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ رحم آئے غریبوں کے لیے اور فقیروں کے لیے، اور ہم خرچ کرنے والے ہیں۔ آمین۔ بڑا درست فرمایا آپ نے مفتی نعیم صاحب۔ علامہ امین شہیدی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ عمومی نشانیوں کی بات ہے اگر، تو جھوٹ، فریب، یہ لالچ، یہ ذخیرہ اندوزی، ابھی بھی رمضان المبارک میں قیمتوں کا بڑھ جانا، یہ سب کچھ یقیناً ہم روز اگر دیکھیں گے تو ہم تو اس وقت کے قریب ہی جا رہے ہیں یقیناً۔ اب یہ تو تعین نہیں کیا جا سکتا کتنا قریب ہے، ابھی کتنا دور ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اب وقت کم ہو رہا ہے ہمارے پاس، زندگی کا وقت بھی کم ہو رہا ہے، قیامت کے قریب بھی، اور جس نے دنیا سے چلے جانا ہے اس کے لیے تو ایک طرح سے وہ وقت آ گیا حشر کا، اس کا تو حساب وہ وہیں پر قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو کیوں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بھلا دیا جاتا ہے، یہ فریب نفس اور شیطان ہمیں دیتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے اشارہ فرما دیا۔ میں یہی نقطہ اب اس والے پورشن میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس قیامت کا تو تذکرہ کر رہے ہیں جس کا تعلق اس روز سے ہے جب یہ ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور تمام کے تمام انسان، پہلے انسان سے آخری انسان تک میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ لیکن ہم اس قیامت سے بالعموم بے خبر رہتے ہیں جو ہمارے اندر خود موجود ہے، اور ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد میرے لیے وہ قیامت واقع ہو جائے، چونکہ میں کوئی گارنٹی لے کر نہیں آیا کہ کتنی سانسیں میری باقی ہیں، گارنٹی لے کر نہیں آیا کہ کتنے روز باقی ہیں، کتنے ہفتے باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے اچھے اچھے گھبرو جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے صحت مند لوگوں کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو
जिस शख्स की ज़िंदगी का यहाँ पर ख़ात्मा होता है और उसकी रूह और बदन के दरमियान जुदाई आ जाती है, तो उसके बाद आलम बरज़ख की ज़िंदगी में उसकी क़यामत का तो आगाज़ हो रहा है। वो वहाँ पर अब अपने इस दुनिया के तमाम तर अमाल का जवाबदेह तो है, और जब वो जवाबदेह है तो फिर ये जो ख़ुद बरज़ख की होलनाकियाँ हैं, मोमिन के लिए अलग और गैर मोमिन के लिए अलग, यानी वो लोग जो बाअमल हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं, उनकी ज़ाहिर आलम आखिरत या उनका बरज़ख और तरह का है। और जो लोग कलिमा पढ़ने के बावजूद धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, हराम खाते हैं, चोरबाजारी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सताते हैं, लोगों के काम नहीं करते, लोगों को जुल्म और सितम का निशाना बनाते हैं, ज़ाहिर है उनकी बरज़ख जो है उनकी क़यामत का आगाज़ है। और उस आगाज़ का ताल्लुक़ जो है हर फर्द से है, और किसी फर्द को ये नहीं पता कि उसकी इस क़यामत का आगाज़ कितने लम्हों के बाद होना है। आपने बहुत सारे ऐसी वीडियो क्लिप्स देखी होंगी जिसमें आदमी चलते चलते गिर जाता है और मर जाता है, देखा होगा बोलते बोलते गिर जाता है और मर जाता है, देखा होगा बड़े बड़े इजलासों में सदारत करते करते गुफ्तगू के दरमियान आदमी की गर्दन ढलक जाती है और आदमी मर जाता है। ये है इंसान की हकीकत। अब अगर इंसान अपने आप से बाखबर हो तो फिर अपने मौत के बाद की उस दुनिया की तैयारी करता है और अपने आप को अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह समझता है। जो शख्स अपने आप को जवाबदेह समझता है वो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म नहीं करता। लेकिन जो अपने आप को फिरऔन की तरह से बेनियाज समझता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है और कहता है कि नहीं, न कोई क़यामत है न कोई मौत है, मैं तो हूँ ही हूँ, तो फिर वो हर वो काम करने पर तैयार हो जाता है जो उसको मजीद उस सख्तियों का शिकार कर दे। आज आम तौर पर जो हमारी मुश्किल है माशरे के अंदर वो यही है कि हम इल्म रखते हैं, सबको इल्म है कि मौत आनी है, लेकिन यकीन नहीं है। इल्म और यकीन में फ़र्क यही है। अगर सामने आग हो, आग को मेरी आंखें देख रही हों तो इसका मतलब है उसकी हरारत को मैं महसूस भी कर रहा हूँ मेरे सामने जब आग है। अब ये जो मैं महसूस करता हूँ तो कभी भी मैं आग में नहीं कूदता, लेकिन अगर मुझे इल्म हो कि फलान जगह आग है लेकिन मैं उसमें कूद जाऊं तो इसका मतलब यह है कि मुझे यकीन नहीं है कि आग जलाता भी है। ये जो हमारे पास दीन का दिया हुआ है, दीन की मारिफत है, अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से हमारी हिदायत फरमाई है, ये तमाम हिदायत हमें कहती हैं कि अपने आप को पहचानो, आ जाओ वापस, तुम बहुत कमज़ोर हो, एक लम्हे की मार हो, एक छोटे से कीड़े, छोटे से बैक्टीरिया और छोटे से वायरस के ज़रिए से तुम्हें तगनी का नाच में नचा सकता हूँ। बड़े बड़े फिरऔनों को एक मच्छर के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िल्लत की उस अथाह गहराई में फेंक दिया कि तमाम इंसानों के लिए फिरऔन इबरत बन गए। जब फराइना का ये हाल हो सकता है तो तुम और तुम्हारे जैसे किस खेत की मूली है, तुम्हारी क्या हैसियत है। तो इसलिए हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए मौलाली से मंसूब ये फरमान है, मन अरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ रब्बहू, जिसने खुद को पहचान लिया वो यकीनन अपने रब को भी पहचान पाता है। जब मैं ये देख लूँ कि मैं इतना कमज़ोर हूँ और कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह न चाहे और अल्लाह के निज़ाम का तकाजा ना हो, तो फिर मुझे ये यकीन होना चाहिए कि इस वक्त अल्लाह ने मुझे अगर ज़िंदगी दी है तो ये बोनस है, ये मोहलत है, दौलत दी है तो ये बोनस है, ये मोहलत है, तौफीक दी है तो ये मोहलत है, रोज़ा रखने की तौफीक दी है तो ये मोहलत है, नमाज पढ़ने की तौफीक दी है तो ये मोहलत है। गरीब मेरे सामने अगर बिलक रहे हैं, भूखे बेचारे बिलक रहे हैं भूख की वजह से, तो ये मेरे लिए एक मोहलत है कि मैं फौरी तौर पर जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है उसके ज़रिए से उन गरीबों, लाचारों, मजबूरों, उन बेकस इंसानों का, इंसानों मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, इंसानों का मैं इस दुख दर्द के मौके पर साथ दूं, उनके इस दुख दर्द को दूर करूं ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो। अल्लाह का बंदा अल्लाह को पसंद है तब जब वो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, और मखलूक में इंसान भी शामिल है, हैवानात भी शामिल हैं, दरख्त और नबातात भी शामिल हैं। गोया इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शऊर देकर भेजा है कि इन तमाम तबकात की तुम मदद करो, तुम्हारी मैं मदद करूंगा। लिहाजा हमें अपने आप को पहचानने और अपने रब की तरफ इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में लौटने की ज़रूरत है। जी, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। मुफ्ती नईम साहब, ये जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी, जो मैंने अर्ज़ किया कि क़यामत की तो बात की जाती है, लेकिन आखिरी वक्त तो इंसान का
اس سے بہت پہلے شاید آ جانا ہے. جو لوگ آج زندہ ہیں تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان کا آخری وقت تو قریب ہے. تو ہم یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور کیا قیامت میں، حشر میں یا قبر میں وہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے بہت فائدہ دینا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آدمی کو جب یہ معلوم ہو اور یقین ہو جائے کہ مجھے موت آنی ہے، جیسے اقبال نے کہا ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو اب ہمیں تو پل کی خبر نہیں کہ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور مال جمع کرنے کے اندر ہم اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ ہماری 10 پشتیں بھی کھائیں تو مال ختم نہیں ہوتا. تو جب آدمی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہمیں موت آنی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے جتنا بھی تم بھاگو گے وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی. اور جب آ کر ہی رہے گی، جب ہمیں یہ خیال ہو کہ جیسے ہم دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ، ویسے ہی خالی ہاتھ جائیں گے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائیں گے، تو پھر یہ چاہیے کہ وہ غریبوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کھجور افطار کرا دینا یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی اجر ہے. اور یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو ایک کھجور کھانے کو نہیں مل رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب موت آپ کو سامنے ہوگی، یقیناً ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں مرض الوفات. جی فرمائیے گا، آپ بات پوری مکمل کیجئے. تو میں بتا رہا تھا مرض الوفات ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی آدمی مرض الوفات ہوتا ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری میں ڈاکٹر کہیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے 2 مہینے یا 3 مہینے ہے، پھر اگر وہ خرچ کرنا چاہے تو وہ خرچ بھی قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرض الوفات میں پھر وارثوں کا حق آ جاتا ہے. اب تمہارا حق ختم ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. تو لہٰذا بیماری آنے سے پہلے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ مال بھی اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اللہ ہی کا مال ہے. تو ہمیں غرباء کو اور مستحقین کو اس ماہ مبارک میں خصوصی یاد کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور موت سامنے ہوگی تو ہمارے لیے آسان. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، کہ کیا قیامت کے روز سخی کی سخاوت یہ بھی اس کی بخشش کا باعث بن سکتی ہے؟ خرچ کرنے کا ملکہ اور ہر وقت اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی جو طبیعت ہے، یہ طبیعت ایسی ہے کہ اس کے بعد بخل رہتا نہیں ہے. یہ بخل کو نکال پھینکتا ہے. اللہ پاک اس بخل کو توڑنا چاہتا ہے. جو طبیعتوں کے اندر کنجوسی ہے، اور وہ کنجوسی کسی غریب کی مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ کو آمادہ نہیں ہونے دیتی. وہ آپ کا کنسرن نہیں پیدا کرنے دیتی کہ یہ غریب ہے، یہ بھوکا ہے، یہ مشکل میں ہے، اس کے پاس کھانا نہیں، اس کے پاس کپڑا نہیں، اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں، اس کے پاس بچوں کو دیکھ بھال کرنے کے وسائل نہیں، یہ مشکل ایام میں بھوک سے بیٹھا ہے، فقر و فاقہ میں ہے، مشکلات میں ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، ضروریات نہیں ہیں. یہ مسائل ہیں. جس طبیعت کو ان چیزوں سے کنسرن نہ ہو اور اس کو اس کا دکھ پیدا نہ ہو اور اس کے اندر اس پر ہیجان نہ ہو اور وہ اپنا مال بے تاب ہو کر ان چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری سوسائٹی کا ایک فرد ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، میرے جیسا انسان ہے، اس کو بھی کسی ماں نے پیٹ سے پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے جس رب کا میں بندہ ہوں. اس کے پاس وسائل نہیں، مجھے اللہ نے وسائل دیے ہیں اور میں وسائل کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے. کیوں نہ میں اپنے وسائل اس پہ خرچ کر کے اس کی مشکل آسان کروں، تاکہ قیامت کے دن جب میں مشکل میں پھنسا ہوں گا تو اللہ میری مشکل آسان کرے گا. یہ جو ایک سوچ میں فرق آتا ہے، یہ بخیلی کے ختم ہونے سے اور سخاوت کے داخل ہونے سے آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے متقین یا تقوی کی تعریف میں پہلی چیز یہ بیان کی کہ بخیلی کو نکال پھینکو، ایک کنجوسی کو اندر سے نکال پھینکو. اور کنجوسی کا تعلق نہ امیری سے ہے نہ غریبی سے ہے، یہ طبیعت ہے. تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کنجوسی اکٹھے جمع نہیں ہوتے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا، مفتی نعیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، مغفرت فرما دیں.
اور اپنے آخری وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس دنیا سے جائیں، مغفرت حاصل کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کر دے کرم، کر دے کرم، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔